बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 27 अगस्त बुध का ये दिन, ये वीलॉग है और अहम खबरें। पहले रात गए खान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के नाम खुला पैगाम, वो ट्वीट आ गई जिसका मैंने आपको बताया था। कैदी नंबर 804 ने मुज़ाकरात डीलें जूते की नोक पर रख दी। खान ने गंडकपुर को भी शटअप कॉल दी, अडयाला जेल हाजिरी का हुक्म दिया, ऑपरेशन रोकने के लिए हर हद तक जाने का ऐलान। और इसके साथ अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, नवाज शरीफ के सर पर बंदूक रखने वाले GM मलिक का बेटा कौन, तहरीक इंसाफ के मुफाहमती रहनुमाओं के सॉफ्टवेयर अपडेट, खान के हुक्म पर ज़िमनी इलेक्शन बाइकॉट, इस्तीफ़ों का ऐलान और खान की गोलाबारी के बाद अचानक रात 12 बजे के बाद अडयाला जेल की तोशाखाना 2 समात मुलतवी, स्टैब्लिशमेंट शदीद मुस्तरब, अपोजिशन रहनुमाओं की तहरीक इंसाफ की नाअहली ख़त्म करने पर गौर, अंदरूनी इख्तलाफात भी खुल के नज़र आ रहे हैं अब। और अडयाला में खान की मंगवाई किताबों पर क्यों इतना खौफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने के लिए 9 मई के बाद दूसरा बड़ा रजीम चेंज ऑपरेशन, 35 MPAs की नाअहली तैयार। पंजाब में हंगामी सूरत हाल, फौज तलब, मामलात आउट ऑफ कंट्रोल। मरीम नवाज जापान के बाद मरी पहुंच गई। और इसके साथ जो बड़ा एजाज़ अभी जनरल माइकल कराला को दिया गया, वो इंटरनेशनल मीडिया पे बड़ा मामला बन गया। सबसे पहले लेकिन तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने जो ज़िमनी इलेक्शन का बाइकॉट किया, मियाँ अज़हर की वफ़ात के बाद जो नशिस्त N129 की खाली हुई, सवाए उसके और कहीं हिस्सा नहीं लिया जाएगा। और ये मैंने आपको बताया था कि इमरान खान से पहली मुलाकात के बाद होगा, और वही हुआ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तमाम स्टैंडिंग कमेटीज़ की चेयरमैनशिप, तमाम रुकनीत से इस्तीफ़ों का ऐलान, इस्तीफ़े फ़ौरन सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर को भेज दिए गए। अब तोशाखाना ट्रायल की जो रोज़ाना समाअत है उसे रोकने की कोशिश हो रही है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन बाइकॉट के इस मामले पर जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया के सामने मामला भी रखना है कि ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे, वजह क्या है, वो सबको पता है। और खान का जो ट्वीट रात को, बड़ा सख्त ट्वीट, जिसका तोशाखाना का जज शायद ट्विटर पे बैठा हुआ था इंतज़ार में कि ट्वीट आए और वो तोशाखाना की समाअत को मुलतवी करे, वही हुआ। 12 बजे के बाद खान के वकला को आगाह किया गया। इमरान खान के बयान पर अब स्टैब्लिशमेंट का जो रद्द-ए-अमल है वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन कल की जो मुलाकात है उसकी तफसीलात आ गई कि 5 घंटे क्यों मुलाकात करवाई। कुछ अहम लोगों का कहना था कि जी यूरोपीय यूनियन का इंसानी हकूक़ का दबाव है, लेकिन मैं नहीं मानता कि उसको ही तस्लीम करते हो। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी पर दबाव की कोशिश थी कि देखें अडयाला के दरवाजे खुल जाएंगे, जल्दी से नोटिफिकेशन जारी करें, क्योंकि आमतौर पर नोटिफिकेशन 4 महीने पहले भी जारी हुआ, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 महीने रह गए। और एस्टैब्लिशमेंट बुरी तरह फंसे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये पैगाम हम देंगे कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के लिए नरम मौक़िफ़ रखती है, इमरान खान का जवाब नरम आएगा, मुलाकात हमने करा दी है, तो अब ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे, दबाव में सारी चीज़ें ठीक चलना शुरू हो जाएंगी। और नून लीग के तो वज़रा तैयार हैं वैसे नोटिफिकेशन के लिए, लेकिन वो बैक फायर कर गया, सारा मंसूबा खान ने तबाह कर दिया। नून लीग, एस्टैब्लिशमेंट, पीपल्स पार्टी बुरी तरह फंस के अब जाएँ तो किस तरफ जाएँ। और उसमें देखें बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात, जो 1993 में नवाज शरीफ को पिस्तौल दिखाकर बाकायदा इस्तीफ़ा लेने में GM मलिक का जिक्र आया कि उस वक्त नवाज शरीफ से जो इस्तीफ़ा लिया था, ज़रा मालूम करें वो किसके हवाले थे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा सारा मामला कि ये इस इंतकामी कैफियत में क्यों है। इस वक्त नवाज शरीफ मोहसिन नकवी की जगह वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है, ज़ाहिर है, या दूसरे किसी को बारी देना चाहता है। और आपको पता है जर्नलों के सुसर और समधी भी इस वक्त मैदान में दोबारा निकल आए हैं। ये ताने बाने आप मिलाएं तो आपको सारा खेल समझ आ जाएगा, थोड़ी सी रिसर्च आप भी करें। अब एस्टैब्लिशमेंट का देखें दूसरा रद्द-ए-अमल, जो अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा का, अली अमीन को नहीं लेकिन 9 मई के बाद ये 26 नवंबर पर, उसकी मैं तफसीलात आगे चल के भी आपको बताता हूँ। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि आसां हो गए दिल के रोने से मेरे आँखों के आंसू दरिया हो गए, ऊपर नीचे शेर है। लेकिन असल में जुल्म की जो एपिसोड आखिरी, वो मिर्ज़ा गालिब का शेर है ना कि देखना है कि ज़ोरे कातिल बाजुए कातिल में कितना है। ये मामला इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अब खान जारहाना मूड में तूफ़ानी इनिंग्स खेल रहा है। और वजह इमरान खान के आपको पता है मुज़ाहमती ये जो स्टाइल, ये जो चंद किताबें इन्होंने देकर 5 घंटे फैमिली से मुलाकात करवा के इन्होंने समझा इमरान खान मानने की पोजीशन में आ जाएगा कि वो कैद तन्हाई से निकालेंगे तो खान बदला होगा। खान ने आगे से ऐसा धोया कि सारा बयानिया ही धुल गया। और ये याद रखें, ये जेल में बैठा वो शख्स है जिस पर बिजली पानी खुराक बंद है, 22 घंटे सेल से नहीं उठने दिया जाता, 300 से ज़्यादा मुकदमात कायम है, कैद तन्हाई में डाला गया है। इसकी बीवी सख्त तरीन पाकिस्तान की जेल काट रही है, भांजे 10 साल, दूसरे 2 गद्दारी के मुकदमात में कि इनके घर से भारत का नेटवर्क चलता है। अंदाज़ा करें, बाप उनका सोर्ड ऑफ ऑनर है, हालांकि बहनों से मुलाकातें नहीं हुई 8 महीनों से। अंदाज़ा करें, ये इमरान खान की मैं सिचुएशन आप बता रहा हूँ। और वो किसकी जिक्र कर रहे हैं? अफगानिस्तान के 9 लाख लोगों की फ़िक्र कर रहे हैं, सैलाब में डूबे हुए पाकिस्तानियों की, जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी, पाकिस्तानियों की जानो माल की फ़िक्र कर रहा है। वो पार्टी को ये नहीं कह रहा 5 घंटे में एक लफ्ज़ भी मेरी रिहाई पर तहरीक चलाओ, एक बात भी नहीं की। वो अफगानियों के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ, हालांकि हुकूमत में नहीं है, इमरान खान का कोई कसूर नहीं। वो ऑपरेशन को रोकने की बात कर रहा है। ये आज जो पाकिस्तान के लोग उसके दीवाने हैं, इस वजह से नज़र आता है कि क्यों है कि खौफ इस शख्स को छू के नहीं गुजरा।
عمران خان کے بیانات میں آپ کو رکھتا ہوں، لیکن یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم روزانہ پڑھتے ہیں 5 نمازوں میں، یقین کریں ترجمہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ عمران خان کا ایمان ہے، یقین کریں اس پوری کی پوری اس آیت کو اگر آپ سمجھیں، وہ اللہ کی محتاجی بندگی رب کی، جس کے اختیار میں عزت ذلت زندگی سب کچھ، اس پر اتنا ایمان رکھتا ہے۔ ورنہ خدا کی قسم جن حالات میں عمران خان ہے کہ پورا خاندان اس طرح ٹکٹکی پہ لگایا ہو اور وہ ایسے جیل میں بیٹھ کے بات کرے، یہاں 4 پولیس والے کسی گھر آ جائیں وہ لوگ ادھر ہی لیٹ جاتے ہیں، اور انہیں قصوروار نہیں کہا جا سکتا، ظاہر ہے آپ کا یزیدیوں سے پالا ہے جن کے سامنے عزت غیرت شرم آئین قانون اسلام کو وہ مانتے نہیں۔ لیکن عمران خان کا یہ وہ واحد رہنما ہے۔ دیکھیں انہوں نے خان پہ الزام لگایا کہ جی جیل سے شاہی پارٹی چلا رہا ہے، نواز شریف تو خواجہ آصف کو اختیارات دے گیا تھا، اور عمران خان کو پتہ ہے کہ وہ جو کہیں گے سیاسی کمیٹی پھر پیچھے نہیں ہٹ سکے گی، اور عین وقت پہ خان نے سیاسی کمیٹی کو پہلے یہ اجازت دی کہ فیصلہ کرو، یہ نہ لگے کہ میرا فیصلہ، اتمام حجت پورا کیا، اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بھی تباہ کر دیا، پارٹی کو ہمت بھی دی، اور ساتھ ایک سیاسی چال بھی چلی۔ یہ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کا جو نام لیا، اب اسٹیبلشمنٹ اس دباؤ میں ہے کہ ان کی مجبوری بن رہی ہے کہ وہ عمر ایوب اور شبلی فراز کو ہو سکتا ہے ان کی نائل ہی ختم کر دیں عدالتوں سے۔ دیکھیں یہ جو نام آئے نا علامہ ناصر عباس اور شبلی، دوسرا ذہن سے ہی میرے ایک دم نکل گیا، یہ 2 نام عمران خان کو ان کی چال کا پتہ ہے۔ محمود اچکزئی، عمران خان کو پتہ ہے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے علی امین گنڈا پور کیا کر رہا ہے، علی محمد کیا کر رہا ہے، سب کا وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے۔ لیکن یہ جو خان کا پیغام ٹویٹر پر آیا، جس کا میں نے ذکر بھی اپنے ویلاگ میں کیا تھا کہ دیکھیے گا وہ کہ ٹویٹر بھی شاید برداشت نہ کر سکے، ہو سکتا ہے ٹویٹر بھی بند کر دیں، پیغام اتنا سخت ہے۔ خان نے انہوں نے خان کی توشہ خانہ کی جو سماعت تھی فوراً ملتوی کی، وہ بھی رات کے اندھیرے میں وکلاء کو نوٹس بھیج کہ کل سماعت نہیں ہوگی۔ 2 پارٹ میں عمران خان نے پیغام بھیجا، اور آرمی چیف کا نام اس دفعہ آرمی چیف یا فیلڈ مارشل کیا کہ نہیں، عاصم منیر کیا کہ ذکر کیا۔ باقی لوگوں کی تو ٹانگیں کامتی ہیں نام لیتے، عمران خان نے نام لے کے پارٹی کے لوگوں کو بھی بتایا کہ ہمت کریں۔ پیغام کیا تھا خان کا کہ اس وقت عاصم منیر صاحب طاقت کی بھوک میں، یہ ایک بدترین آمر ہیں، بدترین آمریت قائم کی ہوئی ہے، یہ مجھ سے معافی کا مطالبہ کرتے ہیں، انہیں چاہیے آ کے مجھ سے معافی مانگے۔ اور 9 مئی کروانے والے یہ ہیں جنہوں نے CCTV فوٹیج چوری کروائی، اور 9 مئی ان کی انشورنس پالیسی ہے۔ عمران خان نے یہ آفر پتہ نہیں محدود مدت کی دی ہے، معافی کی ہے کتنے عرصے کی، بہرحال ملک و قوم کی فلاح اسی میں ہی ہے۔ عمران خان نے کہا یہ ہائبرڈ نظام نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مکمل ڈکٹیٹرشپ ہے کہ جس میں آپ یہ ثبوت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ شہباز شریف کی جگہ عاصم منیر صاحب کو بلا رہے ہیں، اسے پتہ ہے ڈکٹیٹر سے بات کرنا آسان ہے۔ اب عمران خان نے دیکھے بات وہی کی، وہی پیغام دیا جو ہم سب سوچتے ہیں کہ بشرا بی بی نے ایسا کیا 8 مہینے سے ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم۔ عمران خان نے دہرایا کہ فیصل واڈا ان کا ترجمان ٹی وی پر آ کے پبلکلی کہہ رہا ہے کہ اگر اپنی جان بچانی ہے، اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھونا تو بشرا بی بی کو طلاق دو، اور یہ بشرا بی بی پر طلاق کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ اندازہ کریں ذرا کہ عمران خان سے علیحدگی اختیار کرو اور وہ ڈٹ کے کھڑی ہیں۔ اس کی وجہ یہی وہی ہے کہ عاصم منیر صاحب جب DGSI کے عہدے سے ہٹے، زلفی بخاری کے ذریعے وہ بشرا بی بی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے انکار کیا، جس کے بدلے میں انتقام لیا جا رہا ہے، بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، جس کی اس لیے عمران خان نے کہا نہ ان کی اخلاقیات ہے نہ اسلام کی سمجھ ہے، یہ میرے غیر سیاسی خاندان کو، میرے بھانجوں کو جس طرح اغوا کر کے جیل میں رکھ رہے ہیں جو دنیا کے ٹاپ ایتھلیٹ ہیں۔ عمران خان دیکھیں پیغام دے رہے کہ میرے اوپر دباؤ بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں، سارے کا سارا خاندان بھی ڈال دو قید میں، نہ جھکوں گا نہ ظلم قبول کروں گا، جد و جہد جاری رکھوں گا، کیونکہ پاکستان کا یہ حال وہ کر دیا جو محسن نقوی نے کرکٹ کا کیا ہے۔ سارے کے سارے جرائم پیشہ لوگ، جس میں پولیس سر فہرست، عدلیہ دوسرے نمبر پر، مکمل طور پر خاموش، ججز ہر دور کے ڈکٹیٹر کی طرح ساتھ دے رہے ہیں۔ اس وقت میڈیا مکمل طور پر انہوں نے ڈر اور خوف اور لالچ کی وجہ سے مکمل بند کر دیا۔ ملک میں جرائم، بے روزگاری سے الگ تباہی اور یہ سرمایہ کاری کی باتیں کر رہے ہیں، نہ معیشت چل رہی ہے نہ سیاسی معاملات چل رہے ہیں، اور ان پر کوئی اعتماد بھی نہیں کرتا۔ 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے جو واردات کی، اب عمران خان اس میں دیکھیں عام طور پہ ٹیسٹ کے بڑے اچھے پلیئر، لیکن T20 کی اننگز کھیلی ہے کل انہوں نے، اور وہ 1992 والا کپتان نظر آتا ہے، زخمی تھا، کندھا بھی زخمی تھا، 39 سال کی عمر تھی اور لنگڑی لولی ٹیم تھی، خان ورلڈ کپ جتوا گیا۔ آج وہی اننگز لگ رہی ہے بالکل، ٹیم کے کھلاڑی تو ایسے ہی لنگڑے لولے کو آپ کو نظر آتا ہے۔ علی امین گنڈا پور کا، اچھا علی امین گنڈا پور عمران خان نے ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا ہے کہ سپریم کورٹ جا کے اجازت لو، ملنے کیوں نہیں آتے، پہلے بھی بجٹ میں میرے ساتھ مشاورت نہیں کی، نہ میرے ساتھ ملاقات کی، نہ صوبے کی گورننس اور امن و امان کی بریفنگ دی۔ عمران خان نے تاکید کی سب سے پہلے آپریشن جو ہے وہ ملٹری آپریشن فل فور رکواؤ، اب وفاق کو بتاؤ کہ اپنے شہریوں پر حملے مت کرو، یہ حالات خراب ہوں گے مزید۔ اب یہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کی ٹیم کو دیکھیں، خاص طور پر اس میں جو نوجوان موجود ہیں، انہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ اس وقت تک خان کے وفادار ہیں جب تک ان کے پاس دیکھیں 2 جھنڈے اور گاڑیاں ہیں، یہ عہدے، یہ نشستیں، یہ وقتی چیزیں ہیں۔ یہ بڑے غور سے اگر اس بات کو سمجھے، یہ جھنڈے گاڑیاں ان کے کام نہیں آنے۔ جس صوبے سے ان کا تعلق ہے وہاں پختون بہت باشعور، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔
یہ ISF سے سیاست میں آئے ہیں, ان کا مستقبل اس حکومت کے وقتی مفادات میں نہیں ہے. یہ سارے نوجوان انہوں نے لمبے عرصے تک سیاست کرنی ہے, یہ اپنے آپ کو لمبی ریس کا گھوڑا بنائیں. یہ جاوید ہاشمی کو دیکھیں, پاکستان کی سیاست میں لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا, وہ آج بھی مقبول ہیں. یہ تو بھی نوجوان ہیں, 20 25 30 سال کی سیاست ان کی آگے. یہ وقتی لوٹ مار اور جماعت کے اپنے قائد کے ساتھ بے وفائی نہ کریں, ورنہ نون لیگ, پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں, عوامی نیشنل پارٹی, JUI, فضل الرحمان گروپ کا حال دیکھ لیں. یہ اسٹیبلشمنٹ اب انہیں دوبارہ نہیں جتوا سکے گی. اگر ان کے نام کے اوپر عوام نے کاٹا لگا دیا تو پھر خان بھی نہیں مٹا سکے گا. ابھی دیکھ لیں, حالیہ دنوں میں انجینئر علی مرزا کی مثال دیکھیں. اسٹیبلشمنٹ نے, یہ جو اپنے آپ کو طاقت میں لازم و ملزوم سمجھتے ہیں, عمران خان کی مخالفت کرنے والوں کا حال بھی دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کیا کیا. تو اس وقت تو نے انجینئر صاحب کو بھی حفاظتی 3 MPO میں رکھا گیا. بہرحال شاہد خٹک کو دیکھیں, بہت بڑی مثال ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں سب سے پہلے استعفیٰ اس نے دیا. تو باقی لوگوں کو بھی KP سمیت کرنا چاہیے, کیونکہ میں آگے چل کے ان کو بتاتا ہوں کہ ایسا ہونے کے جا رہا ہے. اس وقت 2019 میں جن لوگوں کو پارٹی میں آپ کو کچھ لوگ نظر آتے ہیں نا, عامر لیاقت کے بارے میں, مرحوم کے بارے میں پوچھا تھا عمران خان سے کسی نے کہ یہ کیوں رکھا ہوا آپ نے پارٹی میں. عمران خان نے کہا آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو بہت سے لوگوں کو عمران خان نے کس وجہ سے رکھا ہوا یہ عمران خان کو بھی پتہ ہے, وہ نکالتا کیوں نہیں ہے پارٹی سے, یہ بھی میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں. اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کو اتنا خوف ہے عمران خان کا کہ کل خان کی لکھی ہوئی کتابوں میں صلاح الدین جو بھیجی ہوئی کتابیں تھیں وہ ان میں یہ اتنا ڈرے ہوئے تھے صلاح الدین ایوبی کا ذکر سن کے. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کا رد عمل آپ کو بتاؤں جو بڑا اہم معاملہ ہے. ایک تو ہنگامی طور پر نوٹیفیکیشن جاری کروانے کے لیے کوشش ہوگی کہ ماضی میں 4 مہینے پہلے بھی آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن آیا تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن نکالا جائے. اور وہ ظاہر ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو رسا کشی چل رہی ہے اس وقت, نوٹیفیکیشن کا معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ اس وقت بھی جرنیلوں کے سسر اور سمدھی میدان میں موجود ہیں, ساری کوششیں ہو رہی ہیں. یہ دیکھنا اب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اندر کتنی نفرت کا لیول کتنا ہے اور مریم نواز کیا کرتی ہیں. زخم نواز شریف کو ملے ہوئے ہیں, وہ ظاہر ہے غلام اسحاق خان کے دور سے لے کے 3 مرتبہ جو بندوقیں پستولیں بھی دکھائیں گی, وہ بیچارہ ڈر جاتا تھا اب کیا کریں. لیکن وہ تانے بانے ملائیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وجہ کیا ہے. اب ظاہر ہے شہباز شریف اور مریم نواز تو پورا زور لگائیں گے نوٹیفیکیشن ایشو ہو, اور یہی ان کی سیاست کی بقا ہے. لیکن نومبر کے بعد پھر مارشل لا کا بھی معاملہ آ سکتا ہے. یہ یاد رکھیں جو نیا نظام ہوگا وہ بڑا عجیب و غریب ہوگا. اس لیے اس میں ابھی دیکھیں خیبر پختونخوا میں یہ 35 سے زیادہ MPAs جس کی انہوں نے پوری ویڈیو فوٹیجز بنائی ہوئی ہیں, ان کے اعترافات بیانات رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ٹیبل کے نیچے چھپنے والے وہ رانا ثناءاللہ والے نہیں, جس میں تو خود وہ کہہ رہا تھا کہ 2 نمبری ہم نے اس وقت کی تھی کیونکہ قتل ہوا ہے تو ہمارے پاس ثبوت نہیں تھے. اب بندہ سے پوچھے جناح کور کمانڈر 4 دیواروں کا کیا قتل تھا. بہرحال 26 نومبر کے معاملے پہ انہوں نے پوری لسٹ تحریک انصاف کے لوگوں کی بنائی ہے. خیبر پختونخوا سے نکلنے سے اسلام آباد پہنچنے تک, وہ رینجرز کے جو 3 لوگ مارے گئے اس میں پھر زخمی جو ہوئے, پھر توڑ پھوڑ والا معاملہ انہوں نے سارا ایک پورا پراپر بنایا ہوا ہے. اس میں 35 MPA انہوں نے ہٹانے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں یہ باقی لوگوں کو جیلوں میں. اب لیکن تحریک انصاف کے لوگ دیکھیں جیلیں بھی بھگت چکے ہیں, سب کچھ کر چکے ہیں. وہ بات یہ ہے نا کہ ہنرمند تیر آزمائیں تو ہم جگر, مطلب 6 آج میرے ذہن میں نہیں آ رہے, لیکن پاکستانیوں کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے, فکر سیلاب کی کرنی چاہیے. لاہور, سیالکوٹ, فیصل آباد, نارووال, اوکھاڑا اس وقت پنجاب میں بہت بری صورت, دہائیوں کی سب سے خطرناک صورتحال. سیلابی ریلا جو بھارت نے بھی پانی چھوڑا ہے, ابھی چند گھنٹوں کی دوری پہ ہڈ مرالہ پہ آپ کو پتہ 11 لاکھ کیوسک کی جگہ 9 لاکھ سے پانی اوپر ہو چکا ہے. اور یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے خطرناک سیلاب ہے. راوی بفرا ہوا ہے اس وقت, اصلی راوی. سیالکوٹ میں سیلاب کی صورتحال آپ جانتے ہیں, وہاں تقریباً آدھا شہر ڈوبا ہے, گھروں کے گھر ڈوبے ہوئے کینٹ میں, اور یہاں پہ راوی کا چین نہیں نظر آ رہا. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو, پنجاب کو, سب کو محفوظ رکھے. حفاظتی بند ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں وہاں پہ, جو نزدیکی گاؤں ہیں آپ کو پتہ جو زمینیں ہیں وہاں پانی بری طرح داخل ہو رہا ہے. فوج طلب کی گئی ہے وہاں پہ کہ ہنگامی صورتحال میں پہنچے. ستلج اور چناب میں طغیانی ہے اور ہندوستان میں پہلے پانی ہے لیکن سارا پھر پاکستان کی طرف. اور اس وقت انہوں نے بتا بھی دیا, انہیں پتا تھا کہ کتنا خطرناک معاملہ ہوگا, دنیا سے پریشر آئے گا, اس لیے انہوں نے بتا دیا. شکرگڑھ, نوشہرہ, یہ سارے علاقے جو بڑے خطرناک, اس علاوہ پنڈی, گجرانوالا, لاہور, سیالکوٹ, یہ سارے کے سارے علاقے جو ہیں اس وقت, اس کے علاوہ بلکہ پاک پتن ہے, وہاڑی, ڈسکا, گجرات ہے, حافظ آباد, خانے والی, یہ اس وقت صورتحال ہے کہ لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑ رہی ہے. مشرقی پنجاب کی جو بارشیں ہیں ان سے آپ کو سرحدی پل جو ہے وہاں پہ کمزور ہو چکے. اب اس میں دیکھیں جو سب سے خطرناک معاملہ دریاؤں کے کنارے ہاؤسنگ سوسائٹیاں, امیر مقام کے جیسے وہ پشاور میں, سوات میں. اب یہاں خطرناک سوسائٹیاں, علیم خان کی پاک ویو سٹی, آپ کو یاد ہوگا خان نے توسیع دینے سے انکار کیا تھا, پھر علیم خان نے دھمکیاں بھی دی تھی, بعد میں وہ تحریک استحکام بھی اسی لیے بنائی. یہ بڑا خطرناک پروجیکٹ جس میں عمران خان نے تمام ایکسٹینشنز کو روکا تھا کہ یہ فلڈ زون کے قریب ہیں, سیلابی پانی کے راستے میں آتے تھے, لیکن یہاں انہوں نے سوسائٹیاں بنا لی, اجازت نہیں تھی کیونکہ مریم نواز کی حکومت آئی. سب سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت نے کام ہی کہ تمام اجازت نامے بحال کیا, آپ کو یاد ہوگا.
یہ زمین جو پارک ویو سٹی کی اور جتنے بھی پروجیکٹس اس طرح کے، وہاں سیلاب کے خطرے میں اب رہائشیوں کو کہہ رہے ہیں اپنی مدد خود کریں، اپنے آپ پہ رہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. پنجاب کی صورتحال میں جو مریم نواز صاحبہ جاپان سے سیدھا مری چلی گئی ہیں وہاں، خیر انہیں کیا فکر ہونی ہے، ان کو ابھی عظمیٰ بخاری کا بیان آپ نے سن لیا امیوں کے بارے میں، کیا مطلب گھٹیا زبان وہ استعمال کر رہی ہیں، اللہ معاف کریں. اسی طرح علیم خان بھی آپ کو پتہ ہے دھمکیاں دیتا رہا اس وقت کہ یہ زمینیں راوی کے قریب دی جائیں جو عمران خان نے نہیں دی تھی. آج دیکھ لیں وہاں کیا حالات ہوئے ہیں. تو یہ اس کا بہت بڑا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس پہ میں آپ کو بعد میں اپڈیٹ ضرور دوں گا. اسٹیبلشمنٹ کو آج ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے، جو اسرائیل کے پسندیدہ جنرل کیرالا کو انہوں نے غزہ میں نسل کشی میں جو سب سے بڑا کردار اسے ملٹری ایوارڈ دیا، اس پر امریکہ برطانیہ کے صحافیوں نے باقاعدہ طور پر تنقید کا نشانہ بنایا. مہدی حسن کی ویب سائٹ ہے ZTO، اس پہ فاطمہ بھٹو نے آرٹیکل لکھا جو اس وقت وائرل ہو چکا ہے. اب ایک اور دوسری بڑی خبر، جو یورپی یونین نے ہیومن رائٹس کا مطالبہ کیا ہے کہ ریفارمز کریں، اس پہ میں اگلے ویلاگ میں تھوڑی بات کروں گا. سوشل میڈیا کو خراج عقیدت کہ ان کے جو آپ کو پتہ ہے مین سٹریم پہ تو اشتہارات اور پیغامات چلتے ہیں، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا نا کہ اصل میڈیا اب سوشل میڈیا ہے. یہ دیکھیں سردی میں، بارش میں، گرمی میں، خزاں میں، بہار میں، یہ اصل گمنام مجاہد یہ چند پلانٹڈ کو چھوڑ کے سارے اڈیالہ جیل پہنچے ہوتے ہیں. کل علیمہ خان کی پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا کتنی بڑی تعداد میں. تو ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے جو اتنے عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں وہاں سے گراؤنڈ لیول پہ. ان سب لوگوں کو سلام. انشاءاللہ باقی خبریں جو اگلے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.